वो मुअज़्ज़िज़ आदमी लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर आते हैं और वो लेके जाते हैं. सो वाई नॉट कि वो उनको जॉब ऑफर करें या उनको पैसे दे के बोले बीबी घर जाओ. वो उनसे अपने मज़े भी पूरे करते हैं और फिर वो उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते. बट शायद जब आप बड़े हो रहे होते हैं, पहले मैं बहुत इमोशनली अटैच हो जाती थी लोगों के साथ. अब शायद मैं थोड़ी सी इस तरह भी निडर हूँ कि नाउ अब मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कुछ करने से पहले मैं कर जाती थी और सोचती बाद में थी. मुझे तो कुछ नहीं पता था एक्टिविज्म के बारे में कि अलिफ बे भी नहीं पता था मुझे. हम अभी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं. फेडरल शरिया कोर्ट के जो भी कानून के ऊपर उन्होंने चैलेंज किया था, अब हमने उनकी जो भी चीज़ें थी उसको हमने चैलेंज कर दिया है, पटिशन डाल दी है. किसी से बात करते हुए कहती हूँ कुछ लिखना है तो मैं कहती हूँ वो NGO वाली लैंग्वेज मत लिखना. मैं जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काफ़ी काम कर चुकी हूँ कम्युनिटी के लिए. तो कम्युनिटी के लोग अभी भी कोई मसला होता है तो रात के 3 बजे भी मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे जाना पड़ता है उनके पास. मॉडल बन जाना और मैं कहती नो नाउ आई एम अ मॉडल और अब तो मैं नहीं करूँगी. माँ तो माँ होती है. माई मदर चीज़ वो शुरू से ही बहुत ओपन माइंडेड थी और उनको कोई इशू नहीं था. हाँ, वो कहती थी कि फलानी चीज़ ना करना या इस वक्त घर नहीं आना. बाउंड्रीज अपनी हाँ, याद रखना. बताना पड़ता है कि डार्लिंग ये एक लाइन है और उस तरफ आप है और इस तरफ मैं हूँ, बस यही रहेगा. क्लियर ना कि जो में से खुश नहीं है वो मेरा इशू नहीं है. Hello everybody, welcome to Wrap Up with Ranway. I'm your host Walia and today we have a very special guest with us. She is Pakistan's first ever transgender model, an actress, an activist and whatnot. Let's know about her journey through herself. Please welcome Kami Sid. Assalamu alaikum. Hello. Hello. How are you, Kami? I'm good. How are you? I'm good. Thank you for taking out time for us. Thank you so much for having me. A very early morning, I believe. Yeah. हम बहुत सुबह कर रहे हैं इसलिए ज़रा हम नींद से फ़ौरन उठ के कामी ने हमें बुला लिया कि चलो अभी आ जाएं आप. कामी, you know, who is Kami? Like we know you as this glamorous model जहाँ हमने बिलबोर्ड में भी देखा है कामी को और हमने देखा है एक्टिविस्ट कामी को जो कोर्ट कचहरी की भी चक्कर लगा रही है और हमने फिल्म में भी देखा है, हमने ड्रामा में भी देखा है. लेकिन who is Kami? How did it started? Oh, who is Kami? This is Kami. But अक्सर लोग बहुत ज़रा डीपली जानने की कोशिश करते हैं मुझे. तो वैसे मेरा रियल नेम तो कामी नहीं है. हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी. जो घर वालों ने नाम रखा है वो तो बहुत बड़ा नाम है, चौधरी मोहम्मद कामरान अनवर, विच इज़ ओके. वो घर वालों ने रखा है विच इज़. और कामी मेरा इस तरह नाम मशहूर है. अक्सर अभी भी लोग पूछते हैं बहुत मैस्कुलिन नेम नहीं है तो मैं कहती हूँ नाम कोई जनाना या मर्दाना तो नहीं होता. नाम तो नाम होता है और इतने सारे हमारे यहाँ पर यूनिसेक्स नाम वैसे ही लोगों के हैं. तो मेरे नाम के मायने ही सक्सेस है. तो जब नाम के मायने सक्सेस है तो मिलनी थी ना. फिर शायद मिलनी थी. उम्मीद थी मुझे. माशाल्लाह. सो बचपन से लेकर अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं हर जगह कहती हूँ, मुझे नहीं पता लगा कि मैं डिफरेंट हूँ. ये सोसाइटी ने, ये मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने मुझे बताने की, समझाने की या मुझे झंझोड़ने की कोशिश की कि आप मुख्तलिफ हैं तो आपको मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जो कि मुझे कभी भी काबिल कबूल नहीं था. मुझे था कि मुझे भी उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह हम लोगों के जो प्री नोशन है नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करते हैं. और मेरा मानना है कि कोई भी नॉर्मल नहीं है. बिल्कुल. तो बचपन कहाँ था, कैसा था? बचपन मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा था या बहुत अच्छा था. हाँ, कुछ तल्ख हकीकतें हैं और बिकॉज ड्यू टू माई फेमिनिटी, क्योंकि मैं बहुत जनाना तरफ थी. और ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी सुबह उठी हूँ और मैंने कहा कि नहीं है मैं ट्रांसजेंडर बन के जाती हूँ रनवे के ऑफिसर इंटरव्यू देती. नो, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. मैं अब 34 ईयर्स की हूँ. और बचपन में क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर ट्रांसजेंडर लोगों को टैबू ही समझा जाता है. तो मेरे घर वाले भी शायद डरते थे, मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे, विच इज़ ओके, क्योंकि उनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी या वो मुझे सिक्योर रखना चाहते थे. और मेरा मानना ये है कि शायद तमाम घर वाले शायद ऐसे ही करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा ये स्पेशल नहीं कि सिर्फ ट्रांसजेंडर बच्चा होगा तो ऐसा करेंगे. शायद वो दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसा करता. पर मेरे केस में शायद थोड़ा स्पेशल इस तरह था क्योंकि उस वक्त ना मुझे पता था कि मैं कौन हूँ और ना ही मेरे घर वालों को पता था. अच्छा, लेकिन जब पता लगा और चीज़ें चेंज हुई तो घर से हमेशा सपोर्ट मिला?
یار پتہ کیسے لگا یہ بھی بہت ہاں یہ بھی بتائیں. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. پتہ ویسے سب کو ہوتا ہے, جس ماں نے پیدا کیا ہے بچے کو اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کون ہے, کہاں اٹھ رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے, کس صحبت میں ہے. ابھی بھی میں اگر بات کروں مجھے ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ اب تو میرے گھر والے بہت سپورٹیو ہیں, کیونکہ میں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو شاید ایک ان کے میرے گھر میں شاید میرے دوسرے بہن بھائیوں نے نہیں کیا. کیونکہ کسی انسان کی مدد کرنا, کسی کی زندگی بچانا شاید میرے نظریے سے اور کہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو بچپن سے ابھی تک میرے بھائی 2 بڑے بھائی ہیں ماشاء اللہ سے اور 5 بڑی بہنیں ہیں میری. تو بھائی کہتے تھے میرے کہ نا تم مردوں کی طرح چلو اور مجھے نہیں آج تک پتہ چلا کہ مرد کس طرح چلتے ہیں اور عورتیں کس طرح چلتی ہیں, اور مرد کس طرح بات کرتے ہیں, عورتیں کس طرح بات کرتی ہیں. یہ تو ایک گیسچر ہے, یہ تو ایک ایکسپریشن ہے, کسی کا کسی سے بھی مختلف اور سوسائٹی کا ہی پیدا کیا ہوا ہے. ہاں, ہم نے خود ہی, اور یہ کسی کا بھی کسی سے مختلف ہو سکتا ہے. اور یہ میرا یا آپ کا رائٹ نہیں بنتا میں کہوں کہ نہیں تم اس طرح بات کرو یا تم اس طرح بات کرو. اٹس آل کہ بندے کی کیا پرسنالٹی ہے. تو اب مجھے ہنسی آتی ہے کہ میرے بھائیوں کی کیا سوچ تھی. اور میرے بھائی کے شاید فرینڈس ان کو ٹیز کرتے تھے کہ تمہارا بھائی کو کیا ہو گیا یا وائی ہیز اور شی از بیہیونگ لائک دس. سو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بینگ اے ٹرانسجینڈر پرسن یا بینگ فرام اے ویری ڈفرینٹ کمیونٹی آپ پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور بچپن سے لے کر ابھی تک میں نے اپنی زیادہ تر جو بھی تعلیم ہے وہ گھر میں رہ کر حاصل کی. اور بہت مزے کی بات ہے کہ جب گھر میں کوئی شادی ہوتی تو میں بہت ڈانس وغیرہ کرتی تھی اینڈ ایوری تھنگ, اور سب اپریشیٹ بھی کرتے تھے. پھر جب میرا ٹائم آیا ماڈلنگ کرنے کا اینڈ وین آئی بیکیم دا پاکستان فرسٹ ٹرانسجینڈر ماڈل, دس از اندر اسٹیریوٹائپ ان مائی لائف آئی بلیو. وائی ناٹ, کوئی بھی ماڈلنگ کر سکتا ہے یار. بس وہ 2016 میں جو کیمپین تھی اس کے بعد میرے خاندان والوں کو کافی برا لگا. اچھا. ہاں, کیونکہ میں پنجابی فیملی سے ہوں اور ہمارے یہاں فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو اس کے بعد تو میں نے سوچا کہ ہو کیئرس, آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے اور ہم اس دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے نہیں آئے. اپنی زندگی نہیں جئیں گے. دیٹس مائی رائٹ. ایگزیکٹلی. اور وہ ماڈلنگ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے ماڈلنگ کرنی تھی. کوائٹ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے کبھی ماڈل نہیں بننا تھا اپنی لائف کے اندر. اب آپ کہہ لیں ایکسیڈنٹلی یا انسیڈنٹلی, یا کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی کیمپین کرنا چاہتے ہیں. آئی واز ناٹ ریڈی ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بیکاز 2016 میں ایسے بہت سارے کمیونٹی کے ساتھ انسیڈنٹ ہو رہے تھے کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر پا رہا تھا. سو وین آئی بیکیم اے ماڈل ناؤ آئی ایم پریٹی مچ سیٹسفائی وتھ مائی لائف اور وتھ مائی تھنگس جو میں نے کی, کہ اب کمیونٹی کا جو ایک چہرہ ہے نا لوگ دوسرے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں. بالکل. صرف ایسے ہی نہیں دیکھتے کہ وہ والے کام کریں جو ہماری سوسائٹی میں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, کر تو سب رہے ہیں پر قابل قبول کسی کو نہیں ہے. لیکن کامی اس سے بہت ریلیٹیبل چیزیں یہ بھی ہیں نا کہ ان کو وہ پلیٹ فارم, وہ سپورٹ شاید نہیں ملا ہوا, یا کہ ان کے گھر میں پہلے سے ان کو نکال دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے. دیکھیے تو ان کے پاس کیا آپشن ہے. ایک بچہ جو 18-19 سال کا ہے اور اس کو گھر سے گھر والے نکال دیتے ہیں یا نکلنے پر مجبور کرتے ہیں, وہ بچہ کیا کرے گا باہر جا کر. کیا ایونیوز ہیں ہمارے پاس. ہمارے ملک کے اندر ویسے ہی اتنی غربت, اور آج کل کے دور میں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے برے حالات ہیں. تو وہ باہر نکل کے کیا کرے گا. سیکس ورک کرے گا, بالکل بھیک مانگے گا, ناچ گانا. کیا ایونیوز ہیں. مطلب کون جاب, یہاں تو ریفرنس کے بغیر کوئی جاب پہ نہیں رکھتا. بالکل, میں یہی بول رہی ہوں نا کہ ان لوگوں کے پاس تو وہ ایونیوز ہی نہیں نہ ریفرنس ہے. جینڈر کے ایشوز ہیں, ڈسکریمنیشن ہے سوسائٹی میں. بالکل. بہت کلوز مائنڈیڈ لوگ ہیں ہمارے یہاں پر. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا اگر وہ بالکل, آپ کسی کو دیکھیں نا, کوئی ایک ہو جو بہت ہی کوئی غربت فیملی سے تعلق رکھتا ہو, یا وہ چاہیں کہ گھر میں کام کریں کسی کے, وہ بھی نہیں چھوڑتے لوگ. آئی ہیو سین پیپل اراؤنڈ کہ ان کو, لوگوں کو اس چیز سے بھی پرابلم ہے. تو جب ایک جینڈر کو آپ نے اتنا ڈسکریمنیٹ کر دیا ہے تو ان کے پاس آپشن کیا ہے. جی بالکل. وہ لوگ کیا بھوکے مر جائیں. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں پر لوگ ہیومینٹی کی لیول پہ نہیں دیکھتے. بالکل. ہمارے یہاں پر مرد, اور ہمارے یہاں تو ذات پات ہی اتنا ہے, ہمارے یہاں تو کلاسز ہی اتنی ہیں. خیر اب تو انفلیشن آنے کے بعد یہاں تو بہت امیر لوگ ہیں یا بہت غریب لوگ ہیں. ہاں, بیچ کی تو نہیں. مڈل کلاس تو غائب ہو گیا بیچ سے, بالکل بیچارہ. ٹھیک ہے, تو کلاس سسٹم, کاسٹ, اور پھر بہت ساری چیزوں میں ہم بٹ گئے. جب ہم بہت ساری چیزوں میں بٹ گئے تو پھر جینڈر کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یار عورتوں کو کتنے مسئلے مسائل ہیں. بالکل آپ کے سامنے.
تو پھر ہمیں تو لوگ کہیں کاؤنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. اور پھر جابس ہی کتنی ہیں, اور آفٹر لائک ہمارے ملک کے اندر ویسے ہی اتنا پروپیگنڈا ہے جینڈر اور ان ریلیجن اور جینڈر کو لے کر کے اب لوگ ڈرتے ہیں. لوگ اب ڈرتے ہیں کہ یار اگر کسی ٹرانسجینڈر کو نوکری پہ لکھ رہی تو کوئی بگاڑ نہ آ جائے. تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہم ڈیول نیچر کے لوگ ہیں. اب اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ فلانا ہے آپ کے لوگ وہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے نا سیکس ورک کر رہے ہیں یا جسم فروش کر رہے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ان کو کوئی اور دوسرا ٹرانسجینڈر اٹھا کے لے کے نہیں جا رہا. ان کو معاشرے کے وہ معزز آدمی لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں. سو وائی ناٹ کہ وہ ان کو جاب آفر کریں یا ان کو پیسے دے کے بولیں بی بی گھر جاؤ. وہ ان سے اپنے مزے بھی پورے کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیویشن ہے ان تمام چیزوں کے اندر. اور پھر بات بھی وہی مرد حضرات اور پھر کہتے ہیں کہ رائٹس بھی نہیں دینا ہے ان کو, پھر حقوق بھی نہیں دینے, وہی مرد حضرات. ہاں. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر میں خود بھی دیکھ رہی ہوں اور تمام میڈیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے 2018 کے قانون کے اوپر, اور کرنے والے کون ہیں؟ وہی مرد حضرات. مطلب بھائی کوئی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ ایک کمیونٹی جو ویسے ہی اتنی پسی ہوئی, اور ایسا نہیں کہ یار کہ ہم آج کے ہیں کیا کمپیوٹر کے ایجاد کے دور کے ہیں, ہماری 4000 پرانی سالوں کی ہسٹریز ہیں. اگر ہم آرکائیوز اٹھا کے دیکھیں, ہم کتنی جنگوں میں شامل رہے. اب ہم خواجہ سرا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اردو میں, تو اس کا مطلب ہی ایک جگہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب ٹرانسجنڈر لوگ ایک جگہ کی حفاظت کرنے والے ہو سکتے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غلط تو سوسائٹی نے ٹھہرایا ہے. ہاں, کیونکہ ہمارے یہاں پر سوسائٹی کی ہماری اپنی مورل ویلیوز ڈفرینٹ ہیں. میں کبھی بھی امریکہ یا یورپ کی بات نہیں کرتی, جاتی بہت ہوں میں وہاں پر میں وہاں کی کبھی بات نہیں کرتی, کیونکہ وہاں قانون مختلف ہیں, وہاں سوچنے کے نظریے مختلف ہیں. یہاں پر تو کل کوئی کسی کو مار کر چلے جائے کوئی نہیں پوچھتا اس کے بارے میں. تو پھر ٹرانسجنڈر تو پھر بہت ہی بیچارے پسے ہوئے طبقے میں آ جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ. تو ہمیں یہ کانفیڈنس, یہ امپاورمنٹ فیملی سے ہی انیشلی آئی تھی, اسٹارٹ اپ فیملی سے ہی ہوا تھا. والدہ سنگل مدر تھیں آپ کی؟ یا سو فیملی سے ہی ہے, کیونکہ میں پنجابی فیملی سے ہوں. ہمارے یہاں پر تو بچوں کو نڈر بنایا جاتا ہے, اور میری والدہ بھی بہت نڈر خاتون ہیں, اور ابھی تک میری والدہ جو ہیں وہ میرے لیے بھی لڑتی ہیں اور دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی لڑتی ہیں. سو آئی بلیو اسکول کے زمانے سے ہی میں ایسی تھی. اور بٹ شاید جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, پہلے میں بہت ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی تھی لوگوں کے ساتھ. اب شاید میں تھوڑی سی اس طرح بھی نڈر ہوں کہ ناؤ اب میں تھوڑا سا سوچتی ہوں کچھ کرنے سے پہلے میں کر جاتی تھی اور سوچتی بعد میں تھی. تو شاید وقت لگتا ہے آپ کو, اور یہ شاید سوسائٹی کے ارد گرد کے لوگ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے پیش آنا ہے لوگوں کے ساتھ. اور جیسے کہ آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا نا, ماڈل, ایکٹر اور ایکٹیوسٹ. تو ایکٹیوسٹ میں پہلے تھی, ماڈل اور ایکٹنگ تو میں نے بہت بعد میں کی. تو 2011-12 سے میں ایکٹیویزم کر رہی تھی. تو کیسے اسٹارٹ ہوا یہ ایکٹیویزم کی جرنی؟ سو میں نے 19 سال کی عمر سے جاب اسٹارٹ کی ہے, اور ایک آرگنائزیشن تھی جو کہ لاہور بیسڈ تھی, اور وہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم کمیونٹی کے ساتھ HIV/AIDS پہ کام اسٹارٹ کرنے والے تھے. تو کراچی میں نے ان کے ساتھ کام اسٹارٹ کیا 2012 میں. اور اس کے بعد میرے لیے بہت ایونیوز کھلے. مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا ایکٹیویزم کے بارے میں, کہ الف بے بھی نہیں پتا تھا مجھے. سو ناؤ پھر جب میں نے وہاں کام کرنا اسٹارٹ کیا اور جب میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوا, تو ناؤ مجھے پتہ چلا کہ یار بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. ناٹ اونلی HIV/AIDS, کیونکہ حکومت ہم کو ہیلتھ کی طرف ہی رکھتی تھی زیادہ, یا شناختی کارڈ بنانے کی طرف رکھتی تھی. تو ہمیں لگا کہ اب بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جن کو ہمیں کھنگالنے کی بہت ضرورت ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, رائٹ ہے, انہیریٹنس رائٹ ہے, پراپرٹی رائٹس ہیں. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کرنا ضروری تھی. تو ہم نے آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی, اور پھر 2018 کے قانون آیا, اور اب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے میں نے آف دا ریکارڈ آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ ہم ابھی سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. فیڈرل شریعہ کورٹ کے جو بھی قانون کے اوپر انہوں نے چیلنج کیا تھا, اب ہم نے ان کی جو بھی چیزیں تھیں اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے, پٹیشن ڈال دی ہے. تو رائٹ یا حقوق یہ تو بہت بڑے بڑے وہ نا, ہم جب میں کسی سے بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کچھ لکھنا ہے تو میں کہتی ہوں وہ NGO والی لینگویج مت لکھنا, وہ
بہت شوگر کوٹڈ ورڈس نا کہ او شی واز ڈسکریمنیٹڈ ایٹ دیٹ مومنٹ. آئی واز لائک کہ نہیں, ہمیں بہت لوکل لیول پہ لوگوں کو سوچ کے بہت سوچ سمجھ کے لکھنے کی ضرورت ہے. تو کمیونٹی اٹ سیلف کوئی ایک دو لوگ تو ہے نہیں, لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. اور جب لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں تو ان کے لیے ہمیں کام بھی کرنا ہے. اور پھر حکومت وقت یا حکومت پاکستان, اب جو آنے والی حکومت ہوگی ان کو بھی ان کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہوگا, کیونکہ پاکستان نے یو این اور یورپین یونین کے ساتھ بہت کنونشن سائن کیے ہوئے جن کے حوالے سے ہمیں ہمارے حقوق ملنا بہت ضروری ہے. تو ماشاء اللہ ہمیں پوری کمیونٹی آپ کو ایک ہوپ سے دیکھتی ہے, کیونکہ آپ نے جو ایک پرسپیکٹیو چینج کیا پوری سوسائٹی کا, کہ آپ نے بتایا کہ اف گیون دا چانس ہم لوگ بہت اچھی چیزیں بہت بہتر کر سکتے ہیں. وہی والی بات ہے, چانس ہمیں نہیں. تو جو باقی کمیونٹی ہے, اب آپ لائک ان کے بہت ڈیپلی کنیکٹیڈ ہیں, آپ ان سے کیا وہ ہاؤ ڈو دے لک اپ ٹو یو اینڈ ہاؤ از اٹ چینجنگ ناؤ؟ سو بیکاز میں ڈفرینٹ کمیونٹیز کا پارٹ رہ چکی ہوں گورنمنٹ کی, اور ابھی بھی ہوں. میں جینڈر بیس وائلنس پہ کافی کام کر چکی ہوں کمیونٹی کے لیے. تو کمیونٹی کے لوگ ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو رات کے 3 بجے بھی مجھے فون کرتے ہیں اور مجھے جانا پڑتا ہے ان کے پاس, پولیس اسٹیشن میں یا جہاں پر بھی مجھے وہ بلاتے ہیں. ہوپ ہے کام. دیکھیے ہوپ کے علاوہ نا رسپانسبلٹی لینے والی بات ہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو شاید آپ اس کو بہتر طریقے سے کریں, ورنہ مت کریں, اس کو منع کرتے ہیں. تو ایک رسپانسبلٹی ہے بینگ ان ایکٹیویزم. جیسے میں بتا رہی تھی کہ میں کل گھر سے 2 بجے نکلی ہوں, رات کو 10-11 بجے گھر میں آئی ہوں, سنڈے تھا حالانکہ, کہ ہمیں موبلائزیشن کرنی تھی ہمارا ہجرا فیسٹیول اور اس حوالے سے. تو جب تک آپ دیکھیں ماڈل بن جانا, اور میں کہتی ناؤ آئی ایم اے ماڈل, اور اب تو میں نہیں کروں گی کچھ بھی, اب لوگ میرے پاس آئیں, جیسے ہمارے یہاں یہ سیزنل ماڈلس کرتی ہیں نا, دے آر سم تھنگ, یو نتھنگ ڈارلنگ. آپ دنیا میں کچھ بہتر کام کرنے آئے ہیں. صرف یہ گلیمر تھوڑی ہے, یہ کہاں جائے گا. ہاں, گلیمر کے علاوہ آپ کا دل کیا ہے, آر یو ریئلی سیٹسفائی وتھ یور لائف, اور یو جسٹ لائک بینگ, جسٹ. اب تو میں نے بہت زیادہ کام کیا انڈسٹری کے اندر, میں نے سارا ایک کلاس کام کیا ماشاء اللہ سے. میں نے سارے فوٹوگرافرز, آپ نام لے رہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا, رضوان الحق سے لے کر میں نے حسیب صدیقی کے ساتھ کام کیا, سب کے ساتھ کام کیا, میں نے سارے ڈیزائنر کے ساتھ کام کیا. بٹ جب میں ماڈلنگ کرنا ہے تو وہ بھی شاید میرا خیال تھا وہ ایک طرح کا ایکٹیویزم ہی تھا, ٹو جسٹ شو آ سافٹ کارنر آف اے کمیونٹی کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت ہو گیا بیک اسٹیج پہ, ہمیں بہت کام کرا لیے, بہت میک اپ کر لیا ہم نے ماڈلس کے, ایکٹرس کو بہت خوبصورت بنا لیا. بالکل. سو ناؤ اٹس ٹائم ٹو موو آن, ناؤ اٹس ٹائم ٹو لک بیانڈ سم تھنگ جینڈر, سیکچولیٹی اینڈ ایکس وائی زی جو بھی. آئی ریمبر آپ کی پہلی پکچر آئی تھی, کوئی فوٹو شوٹ کیا, اور میں نے بولا یار حسین, حسین ماشاء اللہ. ہاں, اٹ واز لائک اے ویری بولڈ اسٹیپ فرام مائی سائڈ بیکاز آئی واز ناٹ ریڈی ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ میں نے وہ شوٹ کر لیا تھا. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ خاندان اور گھر میں لفڑا پڑ گیا, اور مجھے کالس آنا, اور مزے کی بات یہ تھی کہ جس دن شوٹ تھا اس سے 5 دن بعد میں نیدرلینڈ چلے گیا, اور میری امی اور بھابھی اینڈ ایوری بڈی از کالنگ می, اور 6 مہینے تک گھر والوں سے رابطہ میرا بند ہو گیا. اچھا. مجھے ڈر تھا میں گھر جاؤں گی تو شاید کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو, بٹ ٹھیک ہے, پھر چیزیں خود ہی. تو امی کا پرسپیکٹیو چینج ہوا بائی دا ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, یا اماں کیسی تھی؟ مدرس لائک ماں تو ماں ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی سوسائٹی تو ہے نا, دیکھیں ماں تو ہماری بھی مائیں, لیکن کچھ سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ہماری مائیں بھی ڈال رہی ہیں, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. سو ماں تو ماں ہوتی ہے. مائی مدر اس چیز, وہ شروع سے ہی بہت اوپن مائنڈیڈ تھی, ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. ہاں, وہ کہتی تھی کہ فلانی چیز نہ کرنا, یا اس وقت گھر نہیں آنا, باؤنڈریز اپنی یاد رکھنا. اور مجھے خود بھی پتہ تھی کہ میری کیا باؤنڈریز ہیں, بیکاز جب آپ ایک انڈسٹری میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے ڈفرینٹ رنگوں کے لوگ دیکھتے ہیں, وہاں پر تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور الحمدللہ میرے ساتھ تو کسی نے کوئی غلط بات کرنے کی کوشش نہیں کی. بیکاز یو آر امپاورڈ نا, جو انسان امپاورڈ ہوتا ہے نا اس کے پاس لوگ آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ اس کو پتہ کہ یہ ووکل ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ڈارلنگ یہ ایک لائن ہے, اور اس طرف آپ ہیں اور اس طرف میں ہوں, بس یہی رہے گا. ہاں, تو ایسا تھا. سو چیزیں بدلتی رہتی ہیں لائف کے اندر, بٹ میرا ماننا ہے کہ کبھی بھی آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی جو بھی ٹرانسجینڈر لوگ میرے پاس آتے ہیں, میرے دائرے کے اندر ان کو کاؤنسلنگ بھی دی جاتی ہے. ہمارے پاس پروفیشنل ٹرین سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ٹرانس فرینڈلی ہیں, تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں گیو اپ نہیں کرو, ابھی عمر ہی کیا ہے, تھنک سم تھنگ کہ تم کچھ کر سکتی ہو آگے. میرے پاس بھی کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں تھی
جو بھی میں نے تھا میں نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کو بہتر کرنے کی کوشش کی. دس از واٹ لائف آئی بلیو. امید پہ دنیا قائم ہے. آئی تھنک وہ آپ ایک جگہ آ رہی ہے سب کے اندر. ایک میں بھی امید جگہ کے آگے کہ آج تم سے اچھی باتیں کر کے نہیں, آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو اے ٹاک ود یو. تو یہ سب چیزیں ابھی یہ سب دیکھنے کے بعد فیملی جو ہے یا ریلیٹیو جو لوگ اس ٹائم بڑے بات کرتے تھے, ناؤ دے ہیپی, دے پراؤڈ. یار دوز ہو آر سپورٹنگ می آئی لو دیم اینڈ دوز ہو آر ناٹ دیٹس ناٹ مائی ایشو. اسٹل واٹ از دا پرابلم دیٹ دے اسٹل ناٹ سپورٹنگ. لیٹ می کلیئر نا کہ جو میں سے خوش نہیں ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے, وہ ان کا ایشو ہے. فرسٹ دے ہیو ٹو ریزالو دس ایشو دین کم ٹو می. Because why should I care about them, darling? Yeah. Those who are loving me, those who are supporting me, okay. ان سے میں زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کروں گا. جو نہیں کرتے who cares, ان کی بھی ٹینشن میں لے لوں گا. لیکن بٹ آئی سو کرنے دو, کب تک کریں گے. کیا کر رہے ہیں انہوں نہ مجھے نہ میرے گھر میں انہوں نے راشن دال لا کے دینا ہے, نہ انہوں نے میری کوئی تکلیف. بالکل. تو why should I care about them? I was like, میں نے امی کو ایک دفعہ بول دیا تھا خاندان والوں کے بارے میں کہ بھائی جب فلانا ہمیں مسئلہ ہوا تھا تو کہاں تھے وہ خاندان. بالکل. سو اب جب وہاں نہیں تھی تو یہاں پر بھی خاندان والوں کو بولنا نہیں چاہیے. سو دیٹس مائی لائف. اور مجھے پتہ ہے میں بچی تو نہیں ہوں اب کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. صحیح. سپورٹ کی بات کر رہے تھے ہم. آپ کی زندگی میں لو سپورٹ ہے کوئی؟ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں سنا تھا بٹ آئی وانٹ نو دا ڈیٹیلز اینڈ ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. سو پیار بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کے اندر. ادھر کہ آپ مرد ہیں, عورت ہیں, ٹرانسجنڈر ہیں, جانور ہیں, ٹھیک ہے. اگر جانور کی بات کروں تو کل میں اتنی تھکی ہاری آئی اور میں گھر میں اکیلی تھی تو میرا بلا جو ہے وہ میرے سینے پہ آ کے لیٹ گیا. تو دیٹس لو آئی بلیو. اس نے مجھے مس کیا. شاید جب وہ میرے پاس آ کے بیٹھا تو مجھے بھی لگا کہ یار یہ ایک کنیکشن ہے. اور ضروری نہیں ہے وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ وہ آسمان پہ جوڑیاں بنائی گئی ہیں اور فلانا ہے. یار وہ ہو گئی وہ باتیں. لیٹس تھنک سم تھنگ ایلس. پیار تو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اور ہاں مجھے پیار ہے اور پیار رہے گا, اور میں 14-15 سال سے اس پیار میں ہوں. تو لو کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے جو ہم نے سیٹ کی ہے کہ مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے ہوگا. نو, اٹس اے ویری آئی بلیو کہ بہت پیور ایک ریلیشن ہے جس کو شاید آج کل لوگ پیور نہیں رکھ پاتے. اس میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑا اونچ نیچ آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو تھنک بیان کہ اور اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی زندگی, آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت ٹھیک رہتی ہے. ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے جو آپ کو سن سکے گا, ایٹ لیسٹ کوئی تو ہے جس سے آپ بات کر سکیں گے. لو از ناٹ لائک وہ تیار ہو کے جاؤ کھانا کھا لو اس کے ساتھ بس ٹھیک ہے اوکے تم کون میں کون. نو, it's deeper than this. It's deeper than this. It's like کہ آپ کسی سے اپنی شیئرنگ کر سکو اور وہ آپ کو سپورٹ کرو, آپ اس کو سپورٹ کرو. اٹس بیانڈ منی. اس میں پیسہ کہیں انوالو نہیں ہوتا اور نہ ہوا ہے. اٹس آل اباؤٹ سپورٹ, کیئر, رسپیکٹ اینڈ مور دین لائک ڈگنیٹی آئی بلیو. اور جو شاید دونوں طرف ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور آئی ایم ہیپی یو کین سی می. یا ماشاء اللہ, glowing with love. یا تو فلم کی تھی آپ نے, ایکٹنگ میں کیسے آنے کا ہوا؟ یار یہ بھی بہت مزے کی بات ہے. میں نے رانی کی شوٹنگ ماڈلنگ کرنے سے پہلے کر لی تھی. میں نے کیم انٹو اے ماڈلنگ نا, رانی کی شوٹنگ میں پہلے کر چکی تھی. بیکاز رانی سے پہلے میں 2 بہت بڑی ڈاکومنٹریز کر چکی تھی, ایک BBC کے لیے اور ایک ڈینش میڈیا کے لیے. تو رانی کا ایسا ہوا کہ ایک پروڈکشن ہاؤس تھا, وہاں پہ میری فرینڈس کام کرتی تھی. دی کیم ٹو, وہ میرے ساتھ, انہوں نے ایک یونیورسٹی میں وہ پڑھتی تھی, تو انہوں نے میرے ساتھ نا کوئی تھیسس کیا تھا. اچھا. آئی ہیلپ, میرے پاس ابھی بھی اسٹوڈنٹس آ جائے تو میں ان کو ہیلپ کر دیتی, فری میں کر دیتی ہیں. ہاں پیسے کے لینے بیچاروں سے. ہاں تو وہ آئیں اور پھر انہوں نے بولا کہ ہمارے پروڈکشن ہاؤس میں ایک فلم بن رہی, آپ آڈیشن دینے آئے. میں ایسی نا سر جہاں منہ پھاڑ آڈیشن دینے چلے گئی. اس وقت میرا کوئی ایکٹنگ ایکسپیرینس, انہوں نے میرے کو 21-22 شاٹ لیے ہوں گے. میں نے ان کو کہہ دیا تھا اینڈ میں جاتے ہوئے مجھے پتا ہے آپ لوگ مجھے نہیں لیں گے اس میں, آپ کو پتا ہوتا ہے اپنے بارے میں. اینڈ دین ایک ہفتے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کو مین لیڈ کے لیے کاسٹ کر لیا. اینڈ آئی واز لائک آر یو گائز کریزی, بہت تنگ کروں گی آپ لوگوں کو اگر آپ نے مجھے لیا. نہیں آپ آئیے ہم بات کریں گے. پھر ڈائریکٹر کیم فرام امیریکا اینڈ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا, اس نے اسکرپٹ کو بہت چینج کیا. اس میں اور ون آف مائی ٹرانس گرو ہینا پٹھانی اس میں تھیں, اور ہم نے کافی اس فلم کو, ڈائریکٹر بہت نائس تھا, اس نے ہمیں سنا. ہم نے 1 مہینہ ریہرسلس کی اور ریہرسلس میں ہم نے بہت تنگ کیا ان کو. اور فلم جو ہے وہ بتاتی ہے خود اگر جن لوگوں نے دیکھی ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس فلم نے بہت نام بنایا ہے کمیونٹی کا. فلم دنیا بھر میں گئی, کینس میں گئی, NBC تو میں خود گئی تھی لاس اینجلس فلم کا بیسٹ رائٹر ایوارڈ لینے کے لیے. اور پھر پاکستان میں
फर्स्ट टाइम जब फिल्म कराची लिटरेचर फेस्टिवल में लगी ना तो मेरा दिल ना यूं ही हो रहा था कि कम्युनिटी आएगी, लोग कैसे उसको परसीव करेंगे। हाँ बिल्कुल। और जब मैं उस कमरे में एंटर हुई तो वहाँ पर एक पहले कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। आई वाज लाइक ये सारा जो हॉल भरा हुआ ना, हॉल गच भरा हुआ था, मतलब लोग नीचे, मुझे लगा कि ना शायद इसके लिए है, उसके बाद लोग चले जाएंगे। मैं गई, वो ख़त्म हो गया, अब मेरी बारी आ गई है, फिल्म हमारी चल रही, मैं देख रही हूँ लोग तो हिल ही नहीं रहे। मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर आके बैठे हुए। आई वाज लाइक कि आज तो लोग बहुत सवाल करेंगे, और लोगों ने बहुत सवाल किए, और ऐसे सवाल थे कि शायद उनका जवाब देना बहुत मुश्किल था, बट मैंने उनको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की फिल्म के बारे में, और फिल्म को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सराहा। और एक अच्छी बात होती है कि आप कोई काम करो, और क्योंकि आपकी कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको एक्सपेक्ट कोई भी फिल्म बना लो, आप उसमें कोई भी सीन दिखा दो जिससे कम्युनिटी के ऊपर बैकलैश आ जाए, तो वो शायद आप गलत काम कर रहे हैं। तो रानी के अलावा मैंने 2 ड्रामे भी किए हैं एक्सप्रेस के लिए, जी के लिए, बट ड्रामों में मज़ा नहीं आता, बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। अब भी कोई काम आता है तो पहले मैं सोचती हूँ उसके बारे में, फिर करने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज मैं अपने एक्टिविज्म में और ऑर्गेनाइजेशन के काम में बहुत खुश हूँ। तो वैसे कोई है इरादा फिल्म करने का या कुछ? मैं खुद फिल्म बनाना चाहती हूँ, मेरे पास 1-2 स्क्रिप्ट हैं, मुझे जब भी टाइम मिला और मेरे पास बहुत अच्छे पैसे हुए तो मैं बहुत अच्छी फिल्म बनाऊँ। अच्छा, डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रही हूँ। मैंने लिखी भी 2 फिल्में, और मैं उनको ज़रूर, जब भी मुझे मौका मिला मैं उसको ज़रूर बनाऊँ। क्या मैं आखिर एंड इस नोट से करूँगी कि फेस्टिवल के बारे में आप कोई बात करी जब सुबह से आप आई, तो आई वांट टू नो अबाउट दिस फेस्टिवल, व्हाट इट इज। सो वी आर डूइंग, नॉट ओनली मी, वी आर अ 5 कोर कम्युनिटी मेंबर, जिसमें हम तमाम 5 ट्रांसजेंडर लोग हैं, जिसमें सारा गिल हैं, डॉक्टर जो हैं, निशा हैं जो लॉयर हैं, और भी हमारे साथ हिना पठानी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, और बेबो हैं जो कि सैलून रन करती हैं ट्रांसजेंडर के लिए। वी केम अप विद द आइडिया लास्ट ईयर कि हमें फेस्टिवल करना चाहिए और कम्युनिटी के लिए। 10 नवंबर को हम कर रहे हैं। नवंबर का महीना जो है वो पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर मंथ मनाया जाता है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को याद किया जाता है जो हमारे साथ नहीं हैं अब, और खुशी मनाई जाती है, गम मनाया जाता है। तो हम 10 नवंबर को हिजरा फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसमें एक लॉन्ग मार्च होगा, और उसके एंड में कुछ परफॉर्मेंसेस होंगी, लोग बातचीत करेंगे, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं दुनिया भर से ट्रांसजेंडर लोग आ रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए। और ये करना क्यों ज़रूरी है, लोग अक्सर पूछें क्यों कर रहे हैं, तो जो लोग दूसरे फेस्टिवल्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ नुमाइंदगी के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, हमें पीछे ना रखिए। तो हिजरा फेस्टिवल का मोटिव ये है कि सॉलिडारिटी, एम्पावरमेंट, एडवोकेसी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट बी योर सेल्फ। हमने कल भी जो भी हमने मोबिलाइजेशन की, सबने कहा हम कैसे तैयार होके आए, तो मैंने कहा कि जैसे ही आप तैयार होके आना चाहती हो वैसे आइएगा, आप काबिल कबूल हैं उस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि वो मेरा या किसी का फेस्टिवल नहीं, वो हम सब का फेस्टिवल है। एंड दिस इज़ नॉट, उसका नाम हिजरा फेस्टिवल है, बट वो सब के लिए है। वी इनवाइटिंग एवरीवन मीन्स एवरीवन इज़ इंक्लूडेड, यस। सो होपफुली 10 नवंबर को हम कर रहे हैं, और हम हर साल करेंगे मुख्तलिफ शहरों में जाकर। Very empowering. Thank you so much, Kami. But like, I'm so happy that I had this conversation with you because it felt like wholesome. You know, a person like you. मैं चाहती थी हमेशा मेरी कभी गुफ्तगू हो इस तरह, and you know, knowing you from the fame that you have, but coming up and sitting with you, I really felt good about it. Oh, thank you so much. Thank you so much for joining us. Lovely. See you guys in the next episode.